नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि DGISI की जानिब से शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने की असल कहानी क्या है। वजीर आजम हाउस में जब दो फौजी हेलीकॉप्टर पहुंचे तो पहले 45 मिनट में क्या कुछ होता रहा, इन हेलीकॉप्टर्स में कौन सवार था, GHQ शहबाज शरीफ पर क्यों बरहम है, नए आर्मी चीफ की किस नौयत की एक हैरानकुन वीडियो सामने आ गई है और अब इमरान खान साहब ने GHQ के मुतल्लिक क्या बड़ा और खतरनाक ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है। ये एक इंतहाई अहम नौयत की वीडियो है और अब इसी वीडियो से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। ये आज की एक ताजा तरीन खबर है और इसको GHQ के हवाले से एक इंतहाई हसास नौयत की खबर करार दिया जा रहा है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब रेड जोन में दो फौजी हेलीकॉप्टर्स के मुतल्लिक एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की स्टोरी सामने आ गई। रेड जोन में दो फौजी हेलीकॉप्टर्स के मुतल्लिक एक बहुत ही हसास नौयत की इतला सामने आ गई, क्योंकि आमतौर पर जब आर्मी चीफ, DGISI या फौजी क़यादत प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है तो फौजी क़यादत हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ही करती है। और बतौर सहाफ़ी मैं दर्जनों मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जा चुका हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में दर्जनों ब्रीफिंग्स को अटेंड कर चुका हूं, इसलिए बतौर सहाफ़ी मेरे इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो अकबी हिस्सा है, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो रिहायशी हिस्सा है, इसके अकब में एक हेलीपैड भी बना हुआ है। अब किसी भी वजीर आजम ने जब किसी और शहर के सरकारी दौरे पर जाना होता है तो इसी हेलीपैड पर जो मौजूद हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसी हेलीपैड से फ्लाई करता है और अमूमन इस हेलीपैड पर दो हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं और इसका एक मकसद यह भी होता है कि अगर वजीर आजम हाउस में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता वजीर आजम हाउस पर कोई दहशत गर्दाना हमला हो जाए तो इस हंगामी सूरत हाल में इसी हेलीपैड के जरिए वजीर आजम को और उनके अहले खाना को या जो दीगर वहां पर अहम ओहदेदारान हैं उनको इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला जा सके। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में दो फौजी हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग के मुतल्लिक बड़ी ही हसास नौयत की इतला आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आई है। अब इस इतला की वजह यह है कि फौजी क़यादत जब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है तो फौजी क़यादत के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इसी हेलीपैड पर लैंड करते हैं और ये जो हेलीपैड हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो मरकजी दाखिली रास्ता है उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो रिहायशी इलाका है, यानी जहां पर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली रिहाइश पजीर होते हैं, यह भी मरकजी गेट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और यहां पर कई चेक पॉइंट्स भी कायम हैं। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के इन्हीं हेलीपैड्स पर दो फौजी हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग के मुतल्लिक इंतहाई हसास नौयत की इतला आई है और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही थप्पड़ मारने के हवाले से भी दो बड़ी और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की इतलात सामने आ गई। अब इन फौजी हेलीकॉप्टर्स के मुतल्लिक पहली इतला एन उस वक्त सामने आई जब नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। यह वीडियो आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आई और आप कह सकते हैं कि GHQ से जुड़ी यह वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक अहम तरीन खबर से जुड़ी हुई है। यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में रेड जोन की जो एक हसास तरीन इमारत है,
اس میں جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک بہت ہی حیران کن سرگرمی ریڈ زون میں جی ایچ کیو کے حوالے سے آج کے دن میں ہوئی، اور یہ اتنی ناقابل یقین سرگرمی تھی، یہ اتنی حیران کن سرگرمی تھی کہ اس ایک سرگرمی نے تمام سیاسی حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام سیاسی حلقے اس ایک سرگرمی پر حیران پریشان رہ گئے، اور یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی جو آج کے دن میں ہوئی، جو کہ نہ صرف نئے آرمی چیف کے متعلق تھی، بلکہ یہی سرگرمی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی تھی۔ اب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں نئے آرمی چیف کے حوالے سے ریڈ زون میں اس قسم کی ایک سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اب ریڈ زون کی اس حساس ترین عمارت میں آج کے دن میں اچانک کون سی اہم ترین شخصیت پہنچی، اور پھر 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا، اس حساس ترین خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ریڈ زون میں جی ایچ کیو سے جڑی یہ جو سرگرمی ہوئی، یہ عین اس وقت ہوئی جب رانا ثناء اللہ نے جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے طاقتور حلقوں کے متعلق ایک بہت بڑا مس ایڈونچر کر دیا، اور اس مس ایڈونچر پر اور اس بلنڈر پر ایک بہت بڑا نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اصل میں اس بلنڈر کے ذریعے جی ایچ کیو کو دھمکانے کی کوشش کی گئی، جو 6 سینئر ترین جنرلز ہیں ان کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر رانا ثناء اللہ کے ذریعے ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی انڈائریکٹ دھمکیاں دلوائی گئیں۔ اور یہ جو دھمکیاں ہیں یہ رانا ثناء اللہ کے ایک حیران کن بیان کے ذریعے دلوائی گئیں۔ اس بیان میں رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے، یعنی ہم نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر جی ایچ کیو سے مشاورت تو کر سکتے ہیں، لیکن جی ایچ کیو کو آرمی چیف کی تقرری کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے اسی بیان کا جو دوسرا حصہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ حساس نوعیت کا تھا۔ اپنے بیان کے اس دوسرے حصے میں رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا حتمی فیصلہ بالآخر پرائم منسٹر نے کرنا ہے۔ تعیناتی کا معاملہ ابھی تک پیپر پر نہیں آیا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری پرائم منسٹر ہی کریں گے۔ بہت ہی معنی خیز قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، لیکن یہاں پر پھر اچانک نئے آرمی چیف کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی کال پہلی مرتبہ سامنے آ گئی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، یعنی طاقتور حلقوں کی جس شخصیت کی یہ کال سامنے آئی اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسی کال تھی جس پر شہباز شریف کے پسینے چھوٹ گئے۔ شہباز شریف امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مرتبہ پھر طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں اس قسم کی کال آئے گی، اور پھر شہباز شریف کے جو آپشنز تھے اس کال کے بعد مکمل طور پر محدود کر دیے گئے۔ اب جی ایچ کیو کی اس طاقتور ترین شخصیت کی جانب سے یہ جو کال کی گئی یہ اس وقت کی گئی جب شہباز شریف اچانک بہت ہی مسٹیریس انداز میں، بہت ہی پراسرار انداز میں غائب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں، یعنی ایک تو 2 فوجی ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کی سٹوری ہے جس کے متعلق تھوڑا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک اور بڑی مسٹیریس قسم کی ایکٹیویٹی پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں اچانک شروع ہو گئی، اور یہ ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوئی جب شہباز شریف کو آج کے دن میں ایک تیسری کال ایک طاقتور شخصیت کی جانب سے موصول ہوئی، اور اس کال میں شہباز شریف کو ایک انتہائی سخت قسم کا پیغام پہنچایا گیا، اور اس کال کرنے والی شخصیت کا جو لہجہ تھا وہ بھی بہت زیادہ ترش تھا۔ اب جیسے یہ کال آئی اس کے بعد آصف علی زرداری
ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس روانہ ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی حساس نوعیت کی کال ہوگی، اور پھر اس کے بعد فضل الرحمان کو بھی فوراً پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کو جی ایچ کیو سے ایک ایسی کال آئی تھی جس سے پوری حکومت اور پی ڈی ایم کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ اس لیے پوری پی ڈی ایم کے یہ جو نام نہاد لیڈرز ہیں، یہ ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس جا پہنچے، کیونکہ یہ اتنی سینسٹیو نیچر کی کال تھی۔ اب یہ کال اس وقت سامنے آئی جب نئے آرمی چیف کے لیے سینئر ترین جنرلز کی سمری پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی جانی تھی، لیکن اس سمری میں ایک ناقابل یقین قسم کا ٹوسٹ آ گیا۔ ایک بہت ہی حیران کن قسم کا ٹوسٹ پہلی مرتبہ اس سمری کے معاملے میں آ گیا، کیونکہ یہ جو سمری جی ایچ کیو سے موو ہوتی ہے، اس میں نئے آرمی چیف کے لیے عموماً 5 سے 6 جو سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے نام شامل ہوتے ہیں۔ ان 6 کے 6 جنرلز کی جو سینیورٹی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا، لیکن اب نئے آرمی چیف کی جو سمری ہے اس کے حوالے سے ایک نئی تازہ ترین اور حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ آج کے دن کی ایک تازہ ترین پیش رفت ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو سینئر ترین جنرل کی سمری ہے اس حوالے سے ایک نئی اور بہت سرپرائزنگ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ نئے آرمی چیف کی سمری کے متعلق پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام بھی شامل ہوگا۔ ان کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، یعنی جنرل باجوہ کی مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، تو اس سے 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر کا نام بھی اس سینیورٹی لسٹ میں شامل ہوگا جو جی ایچ کیو سے پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی جائے گی، لیکن اس کے بعد کچھ حلقوں کی ایک اور بڑی مختلف قسم کی رائے سامنے آ گئی، اور وہ رائے یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام جی ایچ کیو کی جانب سے بھیجی گئی سینیورٹی لسٹ میں شامل ہی نہ ہو۔ وہ اس وجہ سے کہ جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سینیورٹی لسٹ میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل نہ ہو، اور پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا جائے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، اور موجودہ جو صورتحال ہے جس میں ایمرجنسی یا مارشل لاء کی اطلاعات بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اس پوری صورتحال میں راولپنڈی کی کور کی ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 فوجی ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کے متعلق ایک بہت بڑی اور بڑی حساس نوعیت کی اطلاع پہلی مرتبہ سامنے آ گئی۔ یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب یہ خبر آئی کہ میاں نواز شریف نے آرمی چیف کے لیے ایک جنرل کا نام تجویز کیا، لیکن جی ایچ کیو کو اس نام کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی جانب سے ایک الگ رائے سامنے آئی، اور جی ایچ کیو کی جانب سے ایک اور مختلف جنرل کو نئے آرمی چیف کے لیے تجویز کر دیا گیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں شہباز شریف نے جی ایچ کیو کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کر دیا، اور جی ایچ کیو کے بار بار اصرار کے باوجود جی ایچ کیو کو نئے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا گیا، اور شہباز شریف نے آپشن یہ استعمال کیا کہ وہ خاموشی سے روپوش ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے 2 ایسے پراسرار ایڈونچر کیے جو کہ لیک ہو گئے، یعنی جن کی انٹیلیجنس انفارمیشن جی ایچ کیو تک پہنچ گئی، اور پھر جی ایچ کیو شہباز شریف پر برہم ہو گیا۔ اب شہباز شریف کا جو ایک مس ایڈونچر تھا وہ تو یہ تھا کہ شہباز شریف نے فوراً اپنے اتحادیوں کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا، اور پھر اس اجلاس کے ذریعے جی ایچ کیو کو ایک سخت پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ہم سخت مزاحمت کریں گے، اور آرمی چیف ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا مسٹیریس معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ دوسرا مسٹیریس معاملہ یہ تھا کہ مریم نواز نے یہ ٹرینڈ ایک مرتبہ پھر چلوا دیا
کہ فیصلہ نواز ہی کرے گا. یعنی ٹویٹر پر مریم نواز نے یہ ٹرینڈ چلوا دیا کہ نئے آرمی چیف کے متعلق فیصلہ نواز شریف کریں گے اور یہ فیصلہ جی ایچ کیو نہیں کرے گا. لیکن اب اسی پوری سچویشن میں 2 ہیلی کاپٹرز کی وزیراعظم ہاؤس میں لینڈنگ کے متعلق بہت ہی ایک حساس نوعیت کی اطلاع آئی اور یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب خواجہ آصف کی بھی ایک بڑی معنی خیز قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے سامنے آئی. پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ صحافیوں نے خواجہ آصف کو روکا اور ان سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق پوچھا اور یہ کہا کہ آخر آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے واضح فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا. تو اس پر بھی خواجہ آصف نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور پھر ایک پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ ابھی نئے آرمی چیف کا نام فائنل ہونے میں مزید 3-4 دن لگیں گے. یعنی جی ایچ کیو کے ساتھ مسلسل شہباز حکومت نے ٹال مٹول کی کوشش کی تاکہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ جائیں. لیکن یہاں سے شہباز شریف سے ایک خوفناک مس ایڈونچر ہو گیا اور اس مس ایڈونچر کی ایک ویڈیو لیک ہو کر جی ایچ کیو تک جا پہنچی. اور وہ مس ایڈونچر یہ تھا کہ شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ جنرل باجوہ تو ریٹائر ہو جائیں گے اور جنرل باجوہ تو غیر مؤثر ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ جو باقی سینئر جنرلز ہیں وہ تو ریٹائر نہیں ہو رہے اور اگر جی ایچ کیو کو دھوکہ دیا گیا تو یہ جو 6 سینئر جنرلز ہیں جو کہ سینیورٹی لسٹ میں اوپر ہیں ان کا ریئیکشن کس قسم کا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ریئیکشن شہباز شریف کے لیے ایک بڑا بھیانک قسم کا خواب بھی ثابت ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 فوجی ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آ گئی. یعنی ان ہیلی کاپٹرز کے متعلق ایک اطلاع آ گئی جن کا ذکر ہم نے آپ سے اسی ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا. اب یہ اطلاع عین اس وقت سامنے آئی جب یہ پختہ تاثر موجود تھا کہ جی ایچ کیو اور میاں نواز شریف نئے آرمی چیف کے معاملے پر آمنے سامنے آگے ہیں. ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے. شہباز شریف کو جی ایچ کیو سے 2 بڑی سخت قسم کی کالز بھی آ چکی تھیں اور ان کالز کے بعد شہباز شریف پراسرار طریقے سے غائب بھی ہو گئے تھے. اب یہی جو پوری سچویشن ہے اس سچویشن میں یہ اطلاع آئی کہ 2 فوجی ہیلی کاپٹر جی ایچ کیو سے اڑے. یہ ایک اطلاع آئی اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو 2 فوجی ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے ریڈ زون میں جو پرائم منسٹر ہاؤس واقع ہے وہاں پر لینڈنگ کی گئی. اس کے بعد اسی اطلاع میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان فوجی ہیلی کاپٹرز میں فوجی قیادت سوار تھی اور پھر یہ کہا گیا کہ جب یہ فوجی قیادت پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی تو وہاں پر شہباز شریف کے ساتھ نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر 2 ٹوک انداز میں بات کی گئی اور شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ نئے آرمی چیف کے معاملے پر شہباز شریف نے یا میاں نواز شریف نے کیا حتمی فیصلہ کیا ہے, اس حتمی فیصلے سے ہمیں آگاہ کیا جائے. لیکن اب یہ جو اطلاع ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کی جانب سے جی ایچ کیو کو یا جو فوجی قیادت ان ہیلی کاپٹرز میں سوار ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی مبینہ طور پر ان کو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا. شہباز شریف کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم 1-2 دن میں آرمی چیف کا نام فائنل کر کے آپ کو بتا دیں گے. لیکن اس کے بعد شہباز شریف کو فوجی افسران کی جانب سے تھپڑ مارنے کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع سامنے آ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی سینسٹیو قسم کی یہ انفارمیشن ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ فوجی افسران کی جانب سے شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر تھپڑ مارے گئے. لیکن یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب اچانک ٹویٹر پر تھپڑ شریف کا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ 2 دن سے ٹویٹر کے پینل پر ٹاپ پر چل رہا ہے. اس ٹرینڈ میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے ٹویٹس کیے اور پھر اس ٹرینڈ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 2 فوجی ہیلی کاپٹر وزیراعظم ہاؤس پہنچے, نئے آرمی چیف پر شہباز شریف سے بات چیت ہوئی. اسی بات چیت کے دوران جب شہباز شریف نے ٹال مٹول کی کوشش کی تو پھر شہباز شریف کو مبینہ طور پر فوجی افسران کی جانب سے تھپڑ مارے گئے.
یہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم اس دعوے کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی جا سکی۔ لیکن یہاں پر اب مارشل لاء کے متعلق بھی دو بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، کیونکہ اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے شہباز شریف کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ یا تو آپ نئے آرمی چیف کے معاملے پر جی ایچ کیو کا جو ایک آپشن ہے، جی ایچ کیو کا جو فیصلہ ہے اس کو مانیں، دوسری صورت میں یا تو آپ کی حکومت الٹ جائے گی یا پھر تیسری صورت میں ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔